बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। हारून रशीद साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आगाज़ पर इस्लामाबाद की नन्ही फरिश्ता के साथ पेश आए अंदोहनाक वाक़े से मुताल्लिक़ बात होगी और इस पर पुलिस एहलकारों का उस मासूम के वालिद के साथ शैतानी सलूक हो, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे यहाँ पुलिस इस कदर गैर इंसानी और पत्थर दिल क्यों हो जाती है। इस पर तफसील से बात करेंगे। दूसरे हिस्से की जानिब, दूसरे मौजू की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का निहायत अहम इजलास हुआ। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, इंटेलिजेंस हुकाम और विफाकी वज़रा ने भी शिरकत की। इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी तौर पर गैर मामूली सूरत हाल से किस तरह से निपटा जाएगा और इस इजलास में जनरल्स और लीडर आपस में सर जोड़े क्या सोचते रहे, इसकी तफसील हारून साहब से जानेंगे। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो बात करेंगे मरियम नवाज का जारहाना अंदाज हुकूमत पर तनकीदी वार। वज़ीर आज़म इमरान खान को नालायक आज़म करार दे दिया। ऑपोजिशन महाज अराई पर उतर आई है। हुकूमत इस पर क्या लाहे अमल अपनाएगी और हकीकी तौर पर इस महाज अराई का असल जिम्मेदार कौन है, हुकूमत या फिर ऑपोजिशन? इस सवाल का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। और निहायत अहम खबरें, हुकूमत से मुताल्लिक चंद अंदरूनी अहम खबरें हैं, वो भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे तो इस्लामाबाद की नन्ही फरिश्ता से हमें स्टार्ट लेना चाहिए था, लेकिन और भी बहुत सारे अहम मौज़ूआत हैं, इस पर तफसील से बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है। हारून साहब, इस वक्त गैर मामूली सूरत हाल है, अंदरूनी महाज पर भी बैरूनी महाज पर भी। क्या सोचा गया वहाँ पर इन सारी सूरत से कैसे निपटा जाएगा? देखिए, हमारे पास खबर नहीं है, हमें मालूम नहीं वहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ है, लेकिन ये तो सामने की बात है कि ईरान पे हमले का ख़तरा है। जी बिल्कुल मौजूद है, और पाकिस्तान की ख्वाहिश होगी कि उसे टाला जाए, जिस तरह जो किरदार भी हम अदा कर सकते हैं। चीन और अमेरिका की तजारती जंग ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है और पाकिस्तान को कंटेन करके रखना चाहते हैं अमेरिकी। और फिर अंदरूनी कशमकश महाज़ाराई बड़ी शदीद हो गई है, तो इस महाज़ाराई के नताइज क्या होंगे? तो मेरा ख्याल है इन्हीं चीज़ों पे गुफ्तगू हुई है। ज़ाहिर है वो ये तो मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली क्या कहा गया, लेकिन जो कुछ इधर उधर से सुनगुन मिली है उसमें एक तो सबसे अहम पहलू यह है जो मैं परसों से पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट कोई खलफशार नहीं चाहती है। मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। वैसे तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन अपोजिशन तो चाहती है बहरहाल। और इमरान खान साहब भी कोई एहतियात से काम नहीं ले रहे। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपे हैं और जगहों पे छपे हैं कि डीप स्टेट ने फेवर किया था फाइनली डोनाल्ड ट्रंप को सदर बनने के लिए। और वो एक आर्टिकल ये छपा है न्यूयॉर्क टाइम्स में गालिबन कि अमेरिका के लिए खा अच्छा है या नहीं है ट्रंप, लेकिन चीन को कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए अच्छा है। और ज़ाहिर है कि जो चैलेंज उसे चीन की सूरत में दरपेश है, ये तारीख़ का बड़ा नाजुक मरहला है। वैसे तारीख़ के हर मरहला नाजुक ही होता है, लेकिन ये इसमें एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है और बड़ी, यानी कहने चाहिए वो कशीदगी के माहौल में आ रहा है। अमेरिका और इंडिया वे एक हैं, तमाम कराइन ये कहते हैं। देखिए, कभी उन्होंने ये कबूल नहीं किया था कि अक़वाम मुत्तहिदा पाबंदियाँ लगाए तो वो कबूल करते थे। अमेरिका पाबंदियाँ लगाए। अब ईरान के मामले में सुषमा स्वराज ने उसे टाल दिया ना, जवाद ज़रीफ को। वो पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। ज़ाहिर है कि इस पर गुफ्तगू हुई होगी। और सी पैक से वो अमेरिका की क्या ख्वाहिश है, हम बाहर निकल जाएं और इंडिया की बालादस्ती से इलाके में तस्लीम करें, जो हम नहीं तस्लीम कर सकते। डेड लॉक है तालिबान का मुज़ाकरा। वो चाहते हैं कि तालिबान मुज़ाकरात करें अशरफ गनी से। वो क्यों मुज़ाकरात करें अशरफ गनी से? और दूसरी तरफ ये है कि पीटीएम को सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका के रिटायर्ड अफसर फौज के सोशल मीडिया पे पीटीएम को सपोर्ट कर रहे हैं। इतनी संजीदा सपोर्ट है, तो इस पर भी ज़ाहिर है बात हुई, लाजमी इस पर तबादला ख्याल हुआ होगा। तो ये एक, इसमें मेरा ख्याल है कि इसमें फ़ैसले तो हुए होंगे बहुत अहम, लेकिन वो जब बरूए कार आएंगे तो हम देखेंगे क्या फ़ैसले हुए हैं। उसका ऐलान तो कोई नहीं करेगा। ये तो बैरूनी महाज के ऊपर है कि, लेकिन अंदरूनी महाज भी बड़ा सख्त है इस वक्त और हुकूमत को उसका सामना भी है। डॉक्टर साहब, देखिए, कौमी सलामती की जब बात करते हैं तो एक वक्त था कि सारा फोकस फ़ौजी सलाहियत के ऊपर होता था। बिल्कुल। वो कहा जाता है हारून साहब कि जो पहला सदर आया था अमेरिका का, जॉर्ज वाशिंगटन, वो मस्केट लेके, वो मशकें लेके निकलता था जंग लड़ने के लिए, पहला सदर। फिर क्या लेके निकलता था?
مشقیں لے کے وہ لمبی داری بندوق جو ہوتی ہے توپیں لے کے نکلتا تھا, وہ زمانہ تھا لڑنے کا. پھر 32واں صدر جو تھا فرینکلن روزویلٹ, وہ بمبار طیارے بھیجا کرتا تھا. اب 45واں صدر جو ابھی بیٹھا ہوا ہے وہ جنگی ہتھیار بدل دیا اس نے معاشی ہتھیار استعمال کرنے لگا ہے. اب وہ IMF کو اور ورلڈ بینک کو بھیجتا ہے. یہ تبدیلی, تو یہ تبدیلی معلوم نہیں ہماری قومی سلامتی کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان, میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے اوپر ایک معاشی جنگ مسلط کر دی گئی ہے. اور یہ معاشی جنگ جو ہے نا, یہ پرماننٹ جنگ ہوتی ہے, یہ مستقل چلتی رہتی ہے. یہ وہ والی جنگ نہیں ہے کہ آپ نے بمبار طیارے بھیجے اور پھر واپس لے لیے. خاتمہ نہیں, اس کا یہ مستقل جنگ چل رہی ہے. جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے ہماری مالی مارکیٹس میں, ڈالر کی جو والیٹیلیٹی کبھی اوپر جاتا ہے نیچے جاتا ہے, اس کا جو بیرونی اینگل ہے وہ ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. امریکہ کا کلام آپ کی بات بڑی اہم ہے کہ یہ آج کا دن تو اچھا ہے کہ آج کا دن اچھا بھی ہے, بہت ساری اچھی خبریں ہیں. سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے اچھی خبر ہے, تقریباً 1200 پوائنٹ چڑھ گئی. اور 1200 پوائنٹ کا ہارون صاحب مطلب یہ ہے کہ تقریباً کوئی 200-250 ارب روپیہ ریکور ہو گیا. بہت بہت بڑی اماؤنٹ ریکور ہو گئی. ساتھ میں سعودی عربیہ کی طرف سے وہ جو اعلان کیا گیا وہ اچھی خبر ہے, اس سے شاید کچھ امپیکٹ آئے گا, کچھ بہتر ہوگا. لیکن یہ جو معاشی جنگ ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے. اور آپ کو نظر آتا ہے کہ امریکہ میں وہ کیا کر رہے ہیں کہ امریکہ میں ان کا جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہے, جو پینٹاگون ہے, جو لڑائی کرتا ہے, وہ اس کے ساتھ جو ان کا ڈپارٹمنٹ آف دا ٹریجری کہلاتا ہے, یعنی کہ ان کی وزارت خزانہ, اور اس کے ساتھ CIA, اب یہ تینوں مل کے فوجی حکمت عملی بناتے ہیں. اور فوجی حکمت عملی میں پھر یہی ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں جس میں آپ کا جیسے وزارت خزانہ وہ ضرور کوئی معاشی جنگ ایلیمنٹ آپ کو بتاتا ہے, CIA والے اپنے ایلیمنٹ بتاتے ہیں. ہمارے ہاں مجھے لگتا ہے کہ اس جنگ کے خلاف دفاع کرنا جو ہے, ہمیں بھی کچھ اس قسم کا میکنزم ڈیولپ کرنا پڑے گا. دیکھیے 3 جنگیں تو ہم لڑ چکے ہیں. پہلی وہ فوجی طور کے فوجی جنگ جو ہمارے پر مسلط کی جاتی ہے وہ کام نہیں کرتی, اس کا ہم بڑا زبردست جواب دے دیتے ہیں. پھر دہشت گردی کو سپانسر کیا گیا, اس کا بھی بڑا زبردست جواب دے دیا. اب انہوں نے سوچا کہ معاشی جنگ ان کے اوپر مسلط کی جائے, اور دیکھتے ہیں کیسے یہ نکل سکتے ہیں. اب نظر ایک اور وہ کہاوت انگریزی میں ہارون صاحب کہتے ہیں کہ when elephants fight grass suffers, کہ جب ہاتھی لڑتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان جو ہے. تو یہاں پہ وہ ہاتھیوں کی لڑائی آپ کو نظر آ رہی ہے چین اور امریکہ کے حوالے سے. تو خیال یہ کرنا ہے کہ جو گھاس ہے نیچے وہ اس بچ کو جائے کسی نقصان نہ طرح پہنچ. سے. لیکن ہارون صاحب, خان صاحب تاریخ کی مثالیں بھی بہت دیتے ہیں, یقینی طور پہ جانتے بھی ہیں. معاشی جنگ سے خود کو بچانے کے لیے بھی تو کوئی لاہ عمل خان صاحب کو ترتیب دینا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ خان صاحب کے پاس ایسا کوئی آدمی نہیں ہے, اور یہی ہے جو نئی ٹیم لائی گئی ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کیسے آئی ہے. کچھ IMF نے مسلط کیا, ہم نے اسے قبول کیا مجبوراً. یہ سب کو مل جل کے کرنا ہوگا. میں کل بھی سارا دن سوچتا رہا, آج بھی سوچتا رہا, مجھے اس بات کی کیا تکلیف ہے کہ میں غیر ملکی ٹائی خریدوں. چلیے ٹائی تو شاید ایک ایسی چیز ہے یہاں اچھی نہ بنتی ہو, مگر پنیر میں کیوں خریدوں؟ 50 کروڑ روپے سالانہ کا آتا ہے. اور چاکلیٹ کیوں خریدوں؟ کچھ عرصے کے لیے میں اسے رک نہیں سکتا. وہ تمام چیزیں جو ہیں, ایک پاکستانی ایئر فورس کی سابق سربراہ تھے ان کے, بہت پہلے کی بات ہے 30-35 سال, انہوں نے یہاں گھر بنا کے بیگم صاحبہ نے, تو انہوں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہے اس میں پاکستان کی بنی ہوئی کوئی چیز نہیں لگی. یہ جو مینٹلٹی ہے جب تک اس کو ترک نہیں کریں گے, ہم میں یعنی ہمیں قوم نہیں ہے, ریوڑی ہیں. اب تک قائد اعظم نے بھی کہا تھا 100 سال لگتے ہیں, لیکن وہ پروسیس کہیں شروع ہونا چاہیے, کوئی ہمیں احساس ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ پنیر کھانا چاہتے ہیں اور تھائی لینڈ کے چاول کھانا چاہتے ہیں جو پاکستانی چاول سے بہت کم تر ہیں, اور نمائش اور دکھاوے کی جو ہماری عادت ہے اس سے باز نہیں آئیں گے, تو تنہا حکومت تو نہیں کر سکتی. دیکھیے ایک تو ہے جذبات کی راہ پہ فیصلہ کرنا. دیکھیے میں بازار جاؤں گا اور وہاں پہ اگر انڈیا کا ٹماٹر جو ہے وہ 150 روپے کا پڑا ہے اور پاکستانی ٹماٹر وہاں 250 پہ پڑا ہے, تو شاید پہلے دن میں جذبات کی راہ پہ آ کے پاکستانی خرید لوں, لیکن پھر ایونچولی تو جو سستا مال مجھے ملے گا میں وہی خریدوں گا. دیکھیے میرا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ فوکس کر دیا کہ امپورٹ کو کس طرح کم کیا جائے, ہم نے فوکس نہیں کیا کہ ایکسپورٹ کو کس طرح بڑھایا جائے. دیکھیے ایکسپورٹ ہماری 2013 میں اگر ہم 25 ارب کی کرتے تھے, پھر ہم 20 پہ کیوں پہنچ گئے؟ یعنی کہ 25 ارب کی ہم آج سے کئی سال پہلے 6 سال پہلے کر چکے ہیں ایکسپورٹ, تو ہمارا وہ والا پرفارم کارکردگی تو موجود ہے, ہم گرتے چلے گئے. اور اسی دوران بنگلہ دیش
24 سے 37 پہ چلا گیا, ہم 24-25 سے 20 پہ پہنچ کے گر گئے. اگر ہم ایکسپورٹ بڑھاتے جاتے تو یہ جو چیز آپ نے ذکر کیا ہم کھا سکتے تھے, کیونکہ 24-25 ارب ڈالر ہمارا وہاں جو ورکرز کام کرتے ہیں وہ بھیج دیتے ہیں. اگر 35-40 پہ ہم ایکسپورٹ لے جاتے تو ہمارا حساب پورا تھا. تو میرے نظریے میں یہ فوکس کرنا کہ امپورٹ کو کس طرح کم کیا جائے یہ بڑا مشکل کام ہے. دونوں کام نہیں کرنے چاہیے. دیکھیے وقتی طور پہ اگر ہم قیمتی گاڑیاں مزید امپورٹ نہ کریں اور سمارٹ ٹیلی فون امپورٹ نہ کریں اور میک اپ کا مہنگا سامان امپورٹ نہ کریں اور پنیر نہ منگیں, بہت سی چیزیں ہیں, سال 2 سال کے لیے اگر یہ کام, ٹماٹر اگر نہ ڈالیں سالن میں تو کہ سالن نہیں پک سکتا. میرے اور آپ کے بچپن میں ٹماٹر نہیں ڈالا جاتا تھا. ٹماٹر ویسے ہی برے صغیر میں 100-150 سال سے انٹروڈیوس ہوا ہے نا. یہ چھوٹی اصل میں طرز احساس کا مسئلہ ہے. آپ سوچتے کس طرح ہیں؟ اگر میرے پاس روپیہ بھی ہو تو کیوں ضروری ہے کہ میں اٹالین سوٹ خریدوں, چاہے میں افورڈ کر سکتا ہوں. پاکستان میں بہت شاندار کپڑا آپ نے سارے آئٹمز جمع کیے جتنے بھی بولے, وہ جمع کر کے 3-4 ارب سے زیادہ نہیں بنتے. میرا خیال ہے 6-7 ہمیں بڑی دو بلین. نہیں, میں اس آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر آدمی جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اتنا تو کرے نا. دیکھیے نا, آج ایک ہمیں پتہ چلا کہ سعودی عرب ہمیں تیل دے گا ادھار پہ, تو کچھ اور ہماری اسٹاک ایکسچینج بہتر ہوا, ڈالر کا معاملہ جو آ کے تھم گیا, تو کوئی تسکین کا احساس ہونے سے قوت عمل بڑھتی ہے. اچھا, اس کا ایک اور جواب, کوئی راستہ ہوتا ہے نا. آپ خلا میں تو زندگی نہیں گزارتے. ایک راستہ there is no free lunch. یہ جو ہمیں پیسہ مل رہا ہے اس کے عوض ہمیں بھی تو کچھ کرنا پڑے گا. جی ظاہر ہے, لیکن یہ کہ یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے اگر ہمیں یہ پیسے بھی نہ ملتے اور تیل بھی نہ ملتا تو ہم کیا کرتے. چلیے مجھے بریک کی طرف جانا ہوگا. ہارون صاحب خطرناک صورتحال کی بات کی ہے, یہ تو بیرونی محاذ کی بات کی, اندرونی محاذ پر بھی اس وقت تحریک انصاف کی حکومت کو بڑی خطرناک صورتحال کا سامنا ہے. اپوزیشن محاذ آرائی پر اتر آئی ہے. یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس محاذ آرائی کا آغاز ہوا مگر اس کا ذمہ دار کون ہے, حکومت ہے یا پھر اپوزیشن ہے. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بات کر رہے تھے خطرناک صورتحال کی. ہارون صاحب, اندرونی محاذ بھی تو ہے جو ایک سر کرنا ہے ہمارے وزیر اعظم عمران خان کو, وہ کیسے سر کریں گے؟ محاذ آرائی تو باقاعدہ یہی ہماری تاریخ ہے, 88 سے آن بڑھ یہی ہماری تاریخ ہے. بیچ میں جنرل مشرف کا زمانہ ہے, یعنی جیسے ہی بے نظیر نے اقتدار سنبھالا, نواز شریف صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کی مدد بھی کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو گرانے کے لیے. اور نواز شریف صاحب اقتدار میں ہے تو یہی کام محترمہ نے کیا. جو بھی حکومت آتی ہے اسے پہلے دن سے یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے. اور کیا منیر کا مصرع پڑھا جاتا ہے, منیر نے کچھ شہر دے لوگ کی ظالم سن کچھ چھانو مرن دا شوق. وہ خان صاحب کا مزاج بھی یہ ہے. دیکھیے کوئی سٹیبل حکومت 88 سے لے کے 99 تک نہیں رہی, کسی نے اپنی مدت پوری نہیں کی. اب اگرچہ اس دفعہ دونوں دفعہ مدت پوری کی, مگر خان صاحب نے طبلہ جنگ بجا دیا فوراً ہی 1 سال کے بعد. انہیں بتایا گیا, انہیں سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ یہ نہیں ہو سکتا, 1 سال کے بعد آپ حکومت کو اکھاڑ تو نہیں پھینکیں گے, خرابی بہت ہو جائے گی. اب ٹھیک وہی کام اپوزیشن کر رہی ہے. ایک بڑے ممتاز اپوزیشن لیڈر نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے اکانومی تباہ ہو جائے گی, ہماری تاریخ سے ہم جانتے ہیں, لیکن عمران خان کو اگر اکانومی کی فکر نہیں ہے تو ہم کیوں اس کی فکر کریں. یہ اس ملک پہ رول کرنے والے لوگوں کی سوچ ہے. دیکھیے, اور پھر اب ان کے مسائل اور بھی ہیں اپوزیشن کے, سینکڑوں جعلی کھاتے ہیں, کرپشن کے واقعات ہیں المناک, اور کوئی اس سے بچتا نظر نہیں آتا. شریف خاندان کا تو اب کوئی آدمی شاید نہیں رہ گیا جس پہ کیسز نہ ہوں. اور بلاول صاحب کہتے تھے میں بہت چھوٹا تھا, یہ بات درست نہیں ہے, بعد کے واقعات بھی ہیں. اور کمپنیاں ہیں, 50,000 80,000 ایکڑ زمین ہے, محلات ہیں, یہ بھی مسئلہ ہے. اب اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ نرمی کی جائے, کوئی راستہ نکالا جائے. اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ 2 سال 5 سال کے لیے چلے جائیں, 3 سال, وہ کہتے ہیں 2 سال کے لیے چلے جائیں. اور شہباز شریف صاحب نے, میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا, جانے سے پہلے قومی اسمبلی کے اسپیکر سے خفیہ ملاقات بھی کی. یہ ساری خفیہ ملاقات کی ہے, اور وہ پتہ چل گیا خان صاحب کو ان کی بیزاری کی ایک وجہ کل لیٹ نائٹ مجھے پتہ چلا. کوشش تو اب خان صاحب نہیں مانتے یہ بات. مجھے ایک اور خیال آتا ہے ساری صورتحال میں, مجھے لگتا ہے
کہ خان صاحب جائیں گے مڈ ٹرم الیکشن کی طرف، فوراً تو جا نہیں سکتا، مگر یہ جو ارکان اسمبلی کو پیسے دے رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے. یہ راستہ میرا خیال ہے کہ 1.5-2 سال لگیں گے. جیسی سچویشن سٹیبل ہوگی. مینڈیٹ تو ان کے پاس ہے نہیں پورا، نہ پنجاب میں نہ مرکز میں. پنجاب کی ان کی حکومت کاف لیگ کے بل پہ کھڑی ہے، اور مرکز میں ایم کیو ایم اور کاف لیگ کے بل پہ کھڑی ہے، اور بھی لوگ ہیں. 7 ممبر ہیں، شاید 132 چاہیے تو 137 کے قریب. تو یہ تو ذمہ دار اپوزیشن بھی ہے، وہ بھی ہیں. اب کون زیادہ ذمہ دار ہے یہ ایک بحث ہو سکتی ہے. مگر یہ دیکھیے نا، وہ اب جیسے انہیں موقع ملا ہے محترمہ مریم نواز کو، وہ نکل کھڑی ہوئی ہیں. جو بھی باقاعدہ محاذ سنبھال جو بھی ایشو کھڑا کیا جیسے کھڑا، حتیٰ کہ یہ بچی والے جو معاملہ جس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں تو اسے بھی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھئی آپ کے دور میں پولیس کیسی تھی؟ اب پولیس اب بھی پہلے سے بھی بدتر ہے پولیس، یا کم از کم اتنی بدتر تو ضرور ہے. مگر آپ کے دور میں کیا اچھی تھی؟ آپ کے دور میں اس طرح کے واقعات نہیں. زینب ہر والا دور میں ایسے واقع، قصور کے زینب کے ساتھ، ننھی زینب کے ساتھ. لیکن جس طرح سے ڈاکٹر صاحب ابھی ہارون صاحب نے کہا، یہ تو ایک روایت ہے کہ جب محترمہ آئی، پھر نواز شریف کی گورنمنٹ گئی، پھر کون آیا، پھر کیسے گئے، مشرف صاحب آ گئے. مگر خان صاحب تو ایک لمبی سٹرگل کے بعد آئے ہیں، ان کے پاس تو باقاعدہ ہر چیز کا پلان ہونا چاہیے. کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیے 3 بڑی جماعتیں الیکشن کے حوالے سے. پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت، وہ 1.70 کروڑ ووٹ لے کے آئی. نوجوان سب سے زیادہ ساتھ ہیں تحریک انصاف میں ان کے. پھر نون لیگ آ گئی، 1.30 کروڑ ووٹ لے گئے. پھر پیپلز پارٹی کو 70 لاکھ لے گئی. اب جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو حقائق ہیں ان کے بارے میں، وہ یہ ہیں کہ یہ ماروثی سیاسی جماعتیں ہیں. اور ماروثی سیاسی جماعت کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذاتی مفادات سب سے پہلے آ جاتے ہیں، پھر پارٹی کے مفادات، اور پھر آخر میں قومی مفادات آتے ہیں. تو پی ٹی آئی کے ساتھ یہ والا ایشو نہیں ہے، وہ ماروثی سیاسی جماعت نہیں ہے. اس لیے میں نظریاتی حامی. اچھا، ایک پھر یہ ہے کہ ایک جماعت دوسری جماعت کو دیکھ کے چیزیں بھی سیکھ رہی ہے. ہارون صاحب ادھر بھی یو ٹرن پی ایم ایل این میں ذرا آپ سوچئے کہ پہلے وہ ووٹ کو عزت دو بڑا جارحانہ بیانیہ تھا میاں نواز شریف کا اور مریم نواز صاحبہ کا. پھر وہ ڈیل اور ڈھیل کا معاملہ شروع ہو گیا. پھر شہباز شریف صاحب کا بیانیہ آ گیا. پھر یہ دونوں چپ بیٹھے رہے، نواز شریف صاحب بھی، اور اب دوبارہ سے پرانا بیانیہ واپس آ رہا ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بھی ایک یو ٹرن پورا کمپلیٹ ہو رہا ہے. تو اب دوبارہ سے مریم نواز از ٹیکنگ اوور، اور جارحانہ بیانیہ سامنے لایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ درمیان میں جو ڈیل یا ڈھیل اس کی بات پوری نہیں ہو سکی. کچھ ایسا معاملہ لگتا ہے. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ معاملہ لینے کی کوشش کی، مگر وہ بیانیہ بکا نہیں. دونوں ہدف ان کے سامنے ہیں. یا یہ حکومت ناکام ہو جائے، کوئی صورت ایسی ہو کہ وہ الیکشن لڑ سکیں. وہ مولانا فضل الرحمان کی تھیوری یہی ہے نا، وہی مان لی گئی نا. یا تو 1.5-2 سال 3 سال کی کشمکش کے بعد اس کو ہٹا دیا جائے جتنا بھی وقت ملے، اور اس کو مستحکم نہ ہونے دیا جائے. صحیح. اور یا شورش اتنی بڑھ جائے کہ اس کا فائدہ اٹھا کے کوئی ڈیل کر لے جائے. دیکھیے پچھلے 9 مہینوں میں تو اپوزیشن نے کوئی زور نہیں لگایا پی ٹی آئی کے اوپر. جس طرح اس کا گراف نیچے گیا ہے، وہ اس کی بات چیت کرتے رہے نا. شہباز شریف مایوس ہوئے تو ملک سے گئے نا، بات چیت کرتے رہے نا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر سب سے خفیہ ملاقات کوئی آسانی سے ہوئی ہوگی، کوئی چکمہ انہیں دیا ہوگا، کوئی بندوبست کیا ہوگا نا، وہ تو پتہ چل گیا بعد میں، وہ دوسری بات ہے. تو اور بھی ظاہر ہے ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، اور اب تفصیل تو ان ملاقاتوں کی نہیں ہوتی، مگر ظاہر ہے وہ کس لیے کچھ ہے. شہباز شریف صاحب کیوں اپنے بھائی سے کہہ رہے تھے، اور کیوں اس نے کہا تھا حمزہ نے ٹیلی ویژن پہ کہ تایا جان کو ہم سمجھا لیں گے؟ کیا چیز سمجھا لیں گے؟ یہی کہ کوئی ڈیل ہو. اور کتنا عرصہ خاموش رہے نواز شریف صاحب اور صاحبزادی ان کی، میڈیا سیل بھی ان کا ڈھیلا پڑ گیا. جی کافی وہ تو ڈھیلا پڑ گیا تھا. تو مقصد کیا ہے؟ اپنی جان بچانے میں اگر ممکن ہو تو اقتدار بھی حاصل کر لیا جائے. اقتدار تو مجھے انہیں ملتا نظر نہیں آتا، اب انہیں تو کچھ نہیں ملنے والا. مگر یہ ہے کہ وہ اب دشمن کو شکست دینا اس کا اپنا ایک پلیئر ہے کہ اپنی جان بچا لیں. اور فرض کیجئے جان بچ جائے، ایک تو یہ پرائرٹی تو یہی ہے. اگر عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے تو چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا. اب یہ کہ نفرت کا رشتہ ہے نا جی، وہ تو قائم ہو چکا. لیکن معاشی حوالے سے اس دفعہ جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے بینکنگ ریکارڈز ان سب سامنے آتے ہیں نا، ان کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ وہ بینکوں کے ریکارڈ، اور وہ دونوں طرف، وہ پیپلز پارٹی کی بھی اعلیٰ ترین قیادت اس میں ہے اور پی ایم ایل این کی بھی اعلیٰ ترین قیادت اس میں ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کے اندر کتنی سخت ہے وہ انویسٹیگیشن کرنے کی کہ ایسے ثبوت لا کے عدالت کے سامنے رکھے کہ معاملہ آگے بڑھ سکے.
نظام پہ بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. اسلام آباد میں جو اندوہناک واقعہ پیش آیا ہارون صاحب, اس پر ہماری جو پولیس ہے اس کا جس قسم کا رویہ دیکھنے میں آیا ہے, جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ شرمناک ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ایسا نظام ہے جہاں بچی کے ساتھ یہ ہو جائے اور ہمارا پولیس کا نظام کچھ بہت تکلیف دہ ہے. پولیس کو ہم نے بالکل غیر انسانی بنا دیا. دیکھیے وہ جو 2-3 واقعات میں نے پڑھے ہیں وہ اتنے اذیت ناک ہیں کہ اسے بیان کرتے ہوئے کوفت ہوتی ہے. یعنی ایک واقعہ پیش آیا, اس کے اپنے عوامل ہیں, ملک میں کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں موبائل پہ اور ٹیلی ویژن پہ, اور کس کیا قسم کچھ کی. انڈیا میں آپ کو پتہ ہے بڑا سنگین مسئلہ بن گیا, ہمارے یہاں بھی بنتا جا رہا ہے. کوشش کی جا رہی ہے اس کو روکنے کی, لیکن کوئی یکسوئی سے نہیں, کوئی پلان کسی کے پاس نہیں. پھر جب وہ گیا اور اس نے یہ جو جملہ کہا, بہت مشکل سے میں اسے دہرا رہا ہوں کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی. خدا نخواستہ, کیا 10-11 سال کی معصوم بچی ہے. اگر آدمی کے سینے میں دل ہو, ذرا سا بھی احساس ہو تو یہ نہیں کہہ سکتا. پھر دوسرے دن اس سے بھی زیادہ افسوسناک واقعہ پیش ہے. جب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں گیا اور غالباً ایک آدھ اور ریلیٹو بھی تھا, تو اس سے سامان اٹھوایا گیا, صفائی کرائی گئی تھانے کی, اور پھر کہا کل آنا. پہلے دن نہیں کہا کل آنا, دوسرے دن کہا پھر کل آنا. شرمناک. اب جب یہ سب ہو چکا تو اس سے کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. یہ پولیس کا ماحول کیسا ہے. میں ایک دفعہ گیا ایک تھانے میں, ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ انہیں پکڑ لیا گیا ہے, اور کوئی ان کی تو تکار ہوئی, تلخ کلامی ہوئی, سیکریٹریٹ میں پکڑ لیا گیا. تو میں وہاں وہ ان کے پاس, جب میں پہنچتا تب پہنچتا سیکریٹریٹ تھانے میں, وہ ایک آدمی کو مار پیٹ رہے تھے 2 پولیس والے. وہ اتنا اذیت ناک تھا کہ میں نے اس سے ایس ایچ او سے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو. تو اس نے کہا آپ کو اس سے کیا کر رہا تھا. میں نے جو آئی جی کو فون کیا, اس نے بھی یہ کہا, حالانکہ وہ بھلا آدمی تھا, کہ آپ اس میں کیوں پڑھتے ہیں. میں نے کہا اس کو پکڑا ہوا ہے بے گناہ بلا وجہ, تو تکار ہو گئی ہے تو تھانے میں بند کرنے کیا بات ہے. مقدمہ درج کریں, تفتیش کریں, دیکھیں کون قصوروار ہے. اس کو کیوں مار رہے ہیں. وہ بڑی مشکل سے چھڑا. یہ تھانے میں, اور شہباز شریف صاحب کیا کہتے تھے, ہر 3 مہینے کے بعد ضرور ایک بیان دیتے تھے, حسن میں تھانہ کلچر بدل دوں گا. 10 سال انہوں نے بتا دیا ہے تقرر سفارش پر, چھٹی نہیں. ڈاکٹر صاحب بولے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی اگر کی جائے تو پولیس والے ریزسٹ کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باقی جو 16 گھنٹے اگر دوسرا آدمی ہوگا تو وہ بینیفٹ کرے گا اس سے. یعنی آپ نے پولیس کو چھوڑ دی. جب تنخواہیں دگنی کی تو ہم حیرت زدہ رہ گئے کہ بھیا اس کو انسینٹو بیس ہونا چاہیے تھا, جس کی اچھی پرفارمنس ہو. کبھی یہی پولیس تھی جس کا ہر محلے کا ایک کانسٹیبل ذمہ دار ہوتا تھا, نگرانی کرتا تھا. ڈپٹی کمشنر کے سامنے یہ جواب دیتے تھے, کوئی 32 رجسٹر بنائے جاتے تھے, انسپیکشن ہوتی تھی. یہی آئی جی, اب آئی جی دفتر میں بیٹھتے ہیں سارے کے سارے, اور باقی زیادہ تر افسر بھی دفتر میں بیٹھتے ہیں. باہر آپ نکلیں گے نہیں, آپ کو پتہ ہے. یہ جو یہاں جو مسئلہ پیدا ہوا ہے, یہ جو علاقہ ہے, یہ کب سے لوگ خبریں دے رہے ہیں کہ یہاں بھتہ لیا جا رہا ہے ریڈیو والوں سے, اور یہ بغیر کسی پلاننگ کے آبادیاں مری. یہ کراچی بن جائے گا ایک دن. ان قبائلی علاقے میں آپریشن ہوا, لوگ آئے, افغانی ہیں بہت سارے. تو یہ شداد کا ذکر کر رہے ہیں جی, اس یہ پورا علاقہ ترامڑی چوک تک, یہ کھنا پل سے لے کے کالونی. میں نے خود جا کے دیکھا کالونیاں بن رہی ہیں. کیا کالونی ہے, سڑک کی جگہ چھوڑ دی ہے, لکیریں کھینچ دی ہیں, وہاں مکان بن رہے ہیں. جب آپ یہ کریں گے, اور دوسری طرف پولیس ہے جسے آپ نے سیاسی رسوخ بھی ہے اس میں. جو کمیٹیاں بنی 2001 پولیس ایکٹ میں, جو کمیٹیاں بنی تھیں, وہ کمیٹیاں کہاں ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا, وہ سارے جی لاہور میں نہیں بننے دی انہوں نے, کراچی میں بنی. کراچی کا جو جمیل یوسف صاحب تھے, انہوں نے 150 ٹیررسٹ گرفتار کرائے, شہریوں کو انوالو کیے بغیر. پختونخوا میں پولیس بہتر ہوئی نا, پہلے بھی پنجاب اور سندھ سے بہت بہتر تھی, مگر بہت ہوتے. ناصر درانی وہیں سے ایک ہیرو بن کے ابھرے, اور ان کا جانشین بھی جو تھا صلاح الدین, وہ بھی کوئی کم اس کی کارکردگی نہیں تھی. اور جب اسے لایا گیا, ناصر ان کا نام تھا, جو لاہور میں جب جس پہ ناصر درانی صاحب اور دوسرے طاہر صاحب آئی جی, تو یہ امید رکھی گئی تھی. بیچ میں چودھری پرویز الہی صاحب نے چھلانگ لگائی, یوں کودا تیرے گھر میں کوئی دھم سے نہ ہوگا, جو کام کیا ہم نے وہ رستم سے نہ. انہوں نے کہا یہ 4 شہروں میں تو میرے آدمی لگیں گے. جب 4 شہروں میں ان کے آدمی لگیں گے تو وزیر اعلیٰ کے کیوں نہیں لگیں گے. اور وزراء کے پھر ایم پی آ گئے, اور پھر اخبار نویسوں نے دیکھا کہ چٹیں جاری ہو رہی ہیں اور تقرری ہو رہی ہیں. پھر ساہیوال کا سانحہ ہوا. آپ پولیس ٹھیک نہیں کریں گے, پٹوار ٹھیک نہیں کریں گے, عدالت ٹھیک نہیں کریں گے,
تو ہمیشہ یہی ہوتا رہے گا اور اس سے سنگین تر ہوتا رہے گا. لوگوں کو اخلاقی طور پہ زندہ رکھنا ہوتا ہے معاشرے کو. 95% کنوکشن ریٹ ہے لندن میں, 95%. اور جب 3-4 سال پہلے ایک پاکستانی اوریجن کا ایک پولیس افسر بنا تو اس نے کہا ٹارگٹ دے کہ 99% جانا چاہیے. ہمارے ہاں کیوں 5% ہے؟ لیکن ہارون صاحب یہ اور یہی لوگ پولیس میں جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہی لوگ فوج میں جاتے ہیں. جب وہ فوج میں جاتا ہے تو وہ ڈیلیور کرتا ہے, باقی اعتراضات اپنی جگہ. لیکن وہی آدمی پولیس میں کیوں ڈیلیور نہیں کرتا؟ اور کیوں یہ 9-10 دیکھیے اس پہ تو پیسے نہیں چاہیے, اس پہ تو پیسے نہیں چاہیے پولیس اصلاحات کے لیے. لیکن قانون میں بھی تو خامی ہے, قانون میں بھی خامی ہے ڈاکٹر صاحب. اس سے متعلق کچھ 2-4 چیزیں حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دنیا بھر میں 9ویں بڑی پولیس فورس ہے, 9th لارجسٹ پولیس فورس پاکستان کی ہے, کوئی 3 لاکھ اور کوئی 54,000 چاروں صوبوں میں ملا کے, تو بگ نفری بہت ہے. جو یونائٹڈ نیشن کہتی ہے کہ ہر 1 لاکھ آدمی کے اوپر 222 پولیس والے چاہیے, تو ہمارے پاس تقریباً 207 ہیں. اس کا مطلب نفری بھی پوری, باقی کسی شعبے میں تو ایسا نہیں ہے. نفری یہاں پوری ہے. اور 200 ارب روپے کا چاروں صوبوں کا بجٹ اگر آپ جمع کر لیں, پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, اور مزید پیسوں کی شاید ضرورت. 200 ارب کا بجٹ, نفری بھی آپ کے پاس پوری ہے. اب اگر آپ ان کا بجٹ دیکھنے نکلیں تو ان کے پاس انویسٹیگیشن کے لیے بجٹ ایلوکیٹ ہی نہیں ہوتا. جو آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, تشویش کرنی ہے, اس کا بجٹ پولیس کے اندر ایلوکیٹ ہی نہیں کیا جاتا. وہ آپ سے پیسے مانگتے ہیں کہ جی آپ ہمیں دیں, ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہے. ریپیئرز اینڈ مینٹیننس کا کوئی بجٹ نہیں ہے. اسکول آف انویسٹیگیشن نہیں ہے جہاں آپ کو سکھایا جائے. اب آپ سوچئے کہ ہم انٹرنیٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں آج دنیا میں. پولیس کے پاس انٹرنیٹ ہی نہیں ہے اس وقت. اب دیکھیے ریاست کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ریاست تو ایک کانسیپٹ ہے نا. ریاست کا مطلب یہ ہے پولیس, ریاست کا مطلب یہ ہے بیوروکریسی. یہ 3 ادارے ہیں, اور عدلیہ, جہاں پہ ریاست پاکستان اور ریاست پاکستان میں رہنے والے آپس میں فیس ٹو فیس آتے ہیں. سر یہ صرف پولیس کو آپ الزام نہ دیں, یہ پورا سسٹم جو ہے, یہ تینوں جو میں نے ادارے کہے, پولیس کو ہم نے برباد کیا نا, سب نے مل جل کے. بارسوخ طبقات نے اسے برباد کیا, حکومت برباد کرتی ہے اسے. سسٹم کے پیچھے اس سسٹم کا جو مقصد ہے, کیا وہ مظلوم کو, کمزور کو تحفظ دینا ہے یا طاقتور کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے؟ یہ ایک فیصلہ کرنا ہوگا. یہ سارا سسٹم جو ہے یہ مظلوم کو اور کمزور کو تحفظ دینے کے لیے نہیں بنایا گیا, یہ صرف اشرافیہ کے لیے ہے. ابھی ذرا بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک سے واپس آ کے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھے گا. مگر نہایت اہم خبریں ہیں, حکومتی جوڑ توڑ سے متعلق ہو, اسد قیصر سے متعلق یا پھر جہانگیر ترین سے متعلق اہم خبریں ہیں. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے, آپ کے ساتھ تمام تر خبریں شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. قانون سے متعلق ڈاکٹر صاحب, جی آپ نے قانون کا ایشو ریز کیا تھا. بالکل قانونی پرابلمز بھی ہیں. سندھ اور بلوچستان میں ابھی تک 1861 کا پولیس آرڈر چل رہا ہے. پنجاب میں وہ 2002 والا جو مشرف صاحب نے واپس لے لیا آئی جی سے, اس سے بھی بدتر ہے, اس سے بھی بدتر کر دیا. 1861 سے بھی ایسے وہ کسی پولیس افسر کا تقرر نہیں کرتا. پنجاب میں 2002 مشرف والا جو پولیس آرڈر تھا وہ چل رہا ہے. سب سے بہترین والا جو ہے وہ کے پی کا ہے 2016 کا, اور بڑا پروگریسو قسم کا ان کو کہا جاتا ہے. دیکھیے جمہوریت کو میں سمجھتا ہوں, میں کہتا کلام وہ وہی ہے 2002 کا جو پولیس آرڈر ہے, معمولی تبدیلیوں کے بعد. پنجاب میں کچھ اختیارات اس میں شہریوں کی کمیٹیاں نہیں ہیں. وہاں ایک تو وہ شہریوں کی کمیٹیاں ہیں, اور ایک مسالتی کمیٹیاں, اور بعد مسالتی کمیٹیوں میں ریٹائرڈ جج ہیں, ہائی کورٹ کے سول جج ہیں, اور ایک کمیٹی میں ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس بھی تھے. آدھا مسئلہ اس سے حل ہوتا. دیکھیے جمہوریت کو ہارون صاحب میرے نزدیک سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ عام آدمی کی زندگی بہتر کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی. باقی آپ خطرات ادھر ادھر چھوڑ دیں کہ ہمیں کہیں سے خطرہ آ رہا ہے. سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ آپ عام آدمی کی زندگی, تکالیف بڑھ رہی ہیں, کم نہیں ہو پا رہی ہیں. چلیے ان تکالیف کا ازالہ دیکھتے ہیں خان صاحب بھی کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے. لیکن اسد قیصر کی شہباز شریف سے ملاقات کی آپ نے بات کی, تو حقیقت میں خبر کیا ہے اس میں ہارون صاحب؟ کیا معاملات ہیں, اندر کے کیا ایشوز ہیں؟ میں نہیں کہہ سکتا کیا ہے, یعنی ظاہر ہے وہ تو اسپیکر صاحب جانتے ہیں, شہباز شریف جانتے ہیں, وہ مانیں گے تھوڑی. لیکن یہ اطلاع ہے ذمہ دار ذرائع نے دی ہے, اور اسی وجہ سے میں نے آپ سے کہا تھا کل کو اس کو تبدیل کر دیا جائے گا.
اور ایک تو تجویز تو یہ اسد قیصر کی ہے، لیکن دوسری تجویز بھی ہے جو ڈپٹی اسپیکر ہیں ان سے کہا اسد عمر کی دوسری نہیں، یعنی اسپیکر کے لیے 2 تجاویز، دوسری تجویز بھی کل سامنے آئی، آج مجھے پتہ چلا کہ ڈپٹی اسپیکر ہی کو اسپیکر بنا دیا جائے۔ ان سے کہا گیا ہے ان سے کہا گیا ہے کہ آپ یہیں موجود رہیں اور زیادہ توجہ دیں، ٹیمپرامنٹ کے لحاظ سے تو بہت اچھے ہیں، کیپیسٹی کتنی ہے تو بنے گا تو پتہ چلے گا، لیکن بہرحال ملاقات ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس کو کہ میں کیا سرائی کر سکتا ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس پہ ڈاکٹر صاحب کچھ ارشاد فرمائیں تو دوسری خبر میں دوسری پہ بھی جاتے ہیں، دوسری خبر پہ چلے جائیے، زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن ایک اور ملاقات کی آپ نے بات کی تھی ہمارے ساتھ جی، ایک ملاقات ہوئی ہے جناب جہانگیر ترین صاحب کی چینی سفیر کے، پاکستان میں جو چینی سفیر، رپورٹ تو نہیں، اچھا اس کو یہ کہا گیا کہ رپورٹ نہ کیا جائے، اچھا یعنی جہانگیر اور چینیوں کو ظاہر ہے کیا اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے، مگر اسے اس کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ چین کے معاملات میں بھی جہانگیر ترین صاحب کا عمل دخل شروع ہو گیا ہے۔ پہلے وہ پنجاب گئے، انہوں نے وہاں افسروں کے ساتھ میٹنگیں کی، وزراء کے ساتھ میٹنگ کی، یہاں بھی وزراء کے ساتھ وہ میٹنگ کرتے ہیں۔ اب سی پیک میں جو بھی ایشوز ہیں وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کیا ایشوز ہیں، اس پہ انہوں نے گفتگو کی۔ خود یہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ زرعی ٹیکنالوجی میں انٹرسٹڈ ہے جو چین میں کافی ڈیولپ ہوئی ہے، 200 من تک انہوں نے چاول 1 ایکڑ میں اگا لیے ہیں، اور ان کا بیک گراؤنڈ ہے اس کا زرعی ٹیکنالوجی کا۔ جہانگیر ترین صاحب نے صرف شوگر ملوں پہ کام نہیں کیا، زرعی ٹیکنالوجی پہ، لیکن مجھے خود ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میں ٹیکنالوجی لے کر میری کامیابی کا راز یہ ہے، اور انہوں نے لوگ ٹرینڈ کی جہاں کہیں وہ اپنے حلقہ انتخاب میں تو انہوں نے بہت سارا کام کیا، اسی وجہ سے وہ جیتے تھے، اگرچہ اب تو ان پہ پابندی ہے، لیکن چین کے معاملات ان کے سپرد کیے جا رہے ہیں، وہ پریکٹیکلی ڈپٹی پرائم منسٹر بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ بن گئے ہیں، نبھا رہے ہیں، اور ڈپٹی اور ڈیفیکٹو کے درمیان میں بھی کچھ ہوتا ہے، جو ڈیفیکٹو کہہ لیں، لیکن تو پرائم منسٹر تو عمران خان ہی ہے، لیکن بہرحال ان کی خوشنودی انہیں حاصل ہے، اس میں خطرہ اور ہے۔ 2 دفعہ عمران خان صاحب ہمایوں اختر کے گھر گئے اور کہا آپ دونوں بھائیوں کی مجھے ضرورت ہے، یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، اور جہانگیر ترین نے انہیں آنے نہیں دیا تھا۔ ہارون خواجہ جس کی عمران خان آج بھی بڑی عزت کرتے ہیں اور جنہیں ایک زبردست ایڈمنسٹریٹر سمجھا جاتا ہے، جو سول سروس کی مانیٹرنگ کرتے رہے نواز شریف کے دوسرے دور میں، اور جو کامیاب بزنس مین بھی ہیں، ان کی بڑی رسپیکٹ ہے، انہیں بھی جہانگیر ترین نے ڈسکریج کیا۔ ویسے تو اسد قیصر صاحب نے کیا، میں اس میٹنگ میں اتفاق سے موجود تھا، اسد قیصر صاحب موبائل پہ میسیجز کر رہے تھے، جہانگیر ترین صاحب سن نہیں رہے تھے، وہ اتنا ڈسکریج ہوا 2-3 میٹنگوں کے بعد کہ خان صاحب کے اصرار کے باوجود جو ان کا الیکشن کے بعد بھی جاری رہا، انہوں نے سن کے نہیں دیا، اور نعیم الحق نے بھی ڈسکریج کیا۔ تو اس پہ کچھ آپ تو شہباز شریف مل رہے ہیں خفیہ طور پہ اسپیکر سے، اور جہانگیر ترین صاحب مل رہے ہیں وہ بھی خفیہ طریقے سے، چائنیز تصویر جاری نہیں کی ہے، اس کی خبر نہیں رپورٹ نہ کیا جائے اس سے۔ دیکھیے سی پیک کا تو اب ایک نیا فیز کہتے ہیں کہ شروع ہونے والا ہے۔ پہلے والے فیز میں جو فوکس تھا وہ تھا پاور پلانٹس اور انفراسٹرکچر، تقریباً 75% پاور پلانٹس۔ اب وہ والا فیز ختم ہو گیا، اب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے فیز شروع کرنا ہے اسپیشل اکنامک زونز کا، اور ہماری طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس میں جو نوکریاں کریٹ ہوں وہ پاکستانیوں کی ہوں اور وہ زیادہ تر چائنیز کی طرف نہ جائیں۔ لیکن مجھے سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسپیشل اکنامک زون میں تو آپ نے لگانی ہے انڈسٹری، اب وہاں پہ چین میں آپ دے رہے ہیں 4 سینٹ کی بجلی، ہم یہاں پہ ان کو دے رہے ہیں 9 سینٹ کی بجلی، تو وہ چینی اپنے کارخانے اٹھا کے یہاں پہ کیوں لائیں گے؟ پھر آپ نے پہلے لیبر کا ذکر کر دیا کہ ان کی لیبر جو ہے وہ 360 دن کام کرتی ہے، اور ہماری لیبر جو ہے بہت سی چھٹیاں کرتی ہے، قیدی بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، اور وہ قیدی ہمارے پولیس والوں کی پہنٹی بھی کرتے ہیں یہاں پہ سڑکوں ملتان میں، اور خیر وہ مسائل تو پیدا ہوئے، ان کا مسائل تو آ ہی جاتے ہیں، وہ صحیح آپ نے بات کی ہے۔ لیکن آپ نے اپنی جہانگیر ترین کی ملاقات میں نعیم الحق کا نام لیا تھا، نعیم الحق کا والد، نعیم الحق صاحب جو ہیں وہ اللہ انہیں صحت دے، ویسے تو بڑی سخت علالت ہے، کینسر کے پیشنٹ ہیں، لیکن بہرحال اقتدار پورا انجوائے کر رہے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب تو نہیں ان کی سنتے، اور جو وزراء ان کے حامی وہ بھی نہیں سنتے۔ اب ان کی تگ و تاز کا میدان ہے پنجاب۔ اب انہوں نے شہباز گل سے کہا، میرے سورسز کہہ رہے ہیں وہ قابل اعتماد ہیں، کہ بھائی تم ہی چیف منسٹر ہو جاؤ، گل صاحب کو چیف منسٹر کہا انہوں نے ان سے، میں کوشش کرتا ہوں۔ اور ایک اطلاع یہ کہ خان صاحب سے بھی فرمائش کی کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اسی کو بنا دیں۔ میرا خیال ہے شہباز گل دانا آدمی ہے، نہیں بننا چاہے گا، اور میں خیال یہ آئیڈیا کیری تو نہیں ہوگا، بہرحال ان سے کہا۔
ادھر وزارت اطلاعات میں بہت جوڑ توڑ جاری ہے، اس میں بھی نعیم الحق صاحب بہت انٹرسٹڈ ہے، اور شروع دن سے یہ مسائل فواد کے ساتھ مسائل تھے، فواد بھی بڑا پوزیسو آدمی ہے، یہ بھی بڑے پوزیسو تھے، اور اس جھگڑے میں نتیجہ یہ نکلا کہ وہ فواد صاحب بھی گئے اور ان کا عمل دخل بھی کم ہو گیا۔ اب وہ کچھ اور لوگوں کے لیے سوچ رہے ہیں، وہ پی ٹی وی میں عمل دخل چاہتے ہیں، اور اب وہ عمل دخل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کوئی انتظامات ہو رہے ہیں، کوئی نئے ایم ڈی صاحب آ رہے ہیں، آج اس کا اعلان ہونا تو پتہ نہیں ہوا یہ ہارون صاحب مجھ تو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ حکومت پنجاب کے ساتھ کر کیا رہی ہے؟ مطلب 4 یا 5 وزراء اعلیٰ تو آلریڈی ہیں وہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں، پھر شہباز گل صاحب کیوں؟ نہیں، میرا خیال نہیں ہے کہ یہ آئیڈیا کیری ہو سکے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حکومت کس بچگانہ طریقے سے چلائی جائے، یہی بات بالکل۔ ایک زمانے میں خان صاحب گھر سے نکلتے تھے تو ان کے پرنسپل سیکرٹری ان کے ساتھ ہوتے تھے، فواد صاحب ہوتے تھے، 1-2 اور آدمی ہوتے تھے، کوئی ان کے پرنسپل سیکرٹری کے جو سٹاف ہے، اب ان کی اکثر صاحب بھی، اور میں سن رہا ہوں کہ دورانی صاحب، جو افتخار دورانی صاحب، وہ پشاور جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو نعیم الحق کی ایکسیس بہت ہوگی، صحت اس کی اچھی نہیں ہے، اور وہ سمجھتا بالکل نہیں ہے ان چیزوں کو، اور اسے کبھی پارٹی میں کوئی بڑا رول نہیں دیا گیا تھا، لیکن جیسے ہوتا ہے حکمران آئسولیٹ ہوتا چلا جاتا ہے، دروازے بند ہوتے چلے جاتے ہیں، بہت کم لوگوں کے ساتھ اس کا رابطہ رہ جاتا ہے، وہ کمفرٹیبل رہنا چاہتا ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے جو اس کی ہاں میں ہاں ملائیں، اس کی انا کو گنے کا رس پلائیں، اسے کچھ تسکین پہنچائیں۔ 2 صورتیں ہوتی ہیں، کہہ دیا کہ حکومت کرنا آسان ہے، امام رضا تشریف لے گئے، 9 برس گزر چکے تھے، مامون رشید کو 1 منٹ وقت ہے؟ جی ہمارے پاس ہیں 4 منٹ۔ 9 برس 10 برس گزر چکے تھے، امام رضا تشریف لے گئے مامون رشید کے پاس، جس کا آدھی دنیا پہ جو حکومت کرتا تھا، 3 براعظموں میں حکومت تھی، اس سے کہا آپ کو معلوم ہے فلاں جگہ پہ بغاوت ہو گئی ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ان کی تقریم بہت تھی امام کی، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ کئی واقعات انہوں نے بیان کیے، تو انہوں نے کہا کاروبار حکومت کس طرح چل رہا ہے، تو جس کے بعد اس کے چیزیں اپنے ہاتھ میں لیں اور وہ فیصلے صادر کیے کہ جس کی وجہ سے وہ سروائیو کر سکا اور اس کے جانشین بھی سروائیو کر سکے، حکمران کو لوگوں کے ساتھ رابطے، اندرا گاندھی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ سرکاری افسروں کے علاوہ، وزراء کے علاوہ اس کے بہت سے رابطے، ہم ضیاء الحق کے بارے میں یہ بات جانتے ہیں، ہر وہ شخص، ایوب خان سے لیٹ ہو گئے تھے آخر میں، یحییٰ خان تو خیر تھا ہی، ذہنی مریض تھا، بھٹو صاحب جیسے جینیس کے گرد گھیرا ڈال لیا گیا تھا، اور انہوں نے وہ فیصلے صادر کیے جو تباہی میں منتج ہوئے، صدارتی نظام لانے کا خواب دیکھا، تو عمران خان صاحب آئسولیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور المناک یہ ہے کہ ان کے ارد گرد بچے، یہ میں نے ان سے کہا تھا حکومت میں آنے سے پہلے ہی کہ یہ بچے بچونگڑے ہیں، ان کے ذریعے کاروبار حکومت نہیں چلایا جاتا، نہ سیاسی فیصلے کیے جاتے۔ دیکھیے وہ روپی ڈالر والا معاملہ، مطلب وہ ان کو پتہ نہیں تھا، آپ فورسٹ ڈیلرز کو بلا رہے ہیں اور اگلے دن روپیہ جو ہے وہ 5 روپے گر جاتا ہے، پھر وہ آپ تقریر کر رہے ہیں کہ وہ 50 سال کی اور 2 نفلوں کی شاید وہاں بات کی گئی کہ 50 سال کی، یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ بند کر رہے ہیں اس کو، وہ کوئی بڑا سانحہ نہیں تھا، لیکن ان سے یہ کہنا کہ یہ آپ اعلان کرتے ہیں، کسی نے مشورہ دیا ہوگا کہ آپ یہ اعلان کرتے ہیں خوشخبری، تیل کے کنویں تو نکلتے ہیں، نہیں بھی نکلتے، خاقان عباسی نے ٹھیک کہا ہے کہ وہیں سے کسی اور کنویں سے تیل نکل سکتا ہے اور گیس بھی نکل سکتی ہے، کہیں سے بھی نکل سکتی ہے، لیکن آپ اعلان کیسے کر سکتے ہیں جب آپ بچوں میں گھرے ہوئے ہوں؟ آج لوگوں، ہر آدمی پہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، جو لوگ صوفیہ کے پاس جاتے ہیں، مجھے اس کا کوئی تجربہ ہے، تو وہ سب سے اہم مشورہ جو دیتے ہیں، بنیادی مشورہ دیتے ہیں، اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ اپنی صحبت ٹھیک رکھیں، یعنی پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، صاف ستھرے لوگوں کے ساتھ اٹھیں، پڑھے لکھے ذہن، اللہ کے رسول نے بھی کہا تھا علیکم مجالس بالابرار، بھلے ڈھنگ کے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، یہ لازم ہے، اس کا مطلب ہے علیکم کا مطلب تم پہ لازم ہے، تو جب صحبت اس طرح کی ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اور خان صاحب بہت زیادہ اثر قبول کرتے ہیں، جو آخری آدمی ان سے ملتا ہے اس کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ویسے ہارون صاحب آپ کی باتوں سے لگتا ہے آپ نے جتنے مشورے خان صاحب کو دیے انہوں نے سب الٹ کیا ہے، آپ کے مشورے ضائع چلے گئے، اسی زمانے میں مانتے تھے میرے مشورے، جب میری ان سے ملاقات رہتی تھی اور لوگوں کو بھی مانتے تھے، نہیں یو ٹرن بھی ہو سکتا ہے۔ چلیے اس سے متعلق ڈسکشن پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل کے پروگرام میں کریں گے، اس کے ساتھ ہی وقت بھی اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔